है कोई? ये कैसे काम करेगा वजू के 3 घूंट? डॉक्टरों की फिजियोथेरापियां भी, यही सारी साइंस नाकाम हो गई, तो वजू के 3 घूंट कैसे काम करेगा? आज एक बात याद रखिएगा, दीन अकल का नाम नहीं, नकल का नाम है। अकल में आ गया तो वो रब क्या है? जो अकल से मावरा है वो रब है। रब ने कह दिया जिन्नात है, मान लिया। रब ने कब्र का निजाम मान लिया, फरिश्तों का निजाम मान लिया, जन्नत का निजाम मान लिया, जहन्नम का निजाम मान लिया। अरे रूह तेरे अंदर है, मुझे दिखा कहाँ है रूह? तू कहते अभी निकल गई है, वो कहाँ गई है निकलते हुए? अभी नहीं है, ये निजाम है अनदेखा। अरे अनदेखे निजाम को मान ले, अनदेखी मदद को पा लेगा। फिर बताओ, अनदेखे निजाम को मान ले, अनदेखी मदद को पालेगा, और ऐसी अल्लाह पाक अनदेखी मदद देगा। और एक बात याद रखना, ये खड़े होके मैंने बंदे नहीं बिठाए हुए, कोई अपनी शान और अपनी मैं तारीफें नहीं, उस मदीने वाले की शान और तारीफें हो रही हैं असल में ये सारे। हाँ जी, आप यूरिक एसिड की तकलीफ थी कोहनियों में और घुटनों में, उससे तकलीफ होती थी। 3 घूंट पानी पीने से मुसलसल आराम है। आपकी उम्र कितनी है? 60 के करीब उम्र है। 3 घूंट पानी से कहते हैं मुझे मुसलसल आराम है, और कहते हैं बहुत आराम है। और कोई बताएगा? मुख्तर बताए, जल्दी करें। मैदे का मसला हल हो गया वजू के 3 घूंट पानी पीने से। कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड का मसला बहुत था, 3 घूंट से खत्म हो गया। हाँ, वजू के 3 घूंट पीने से पुराना नज़ला जुकाम खत्म हो गया। आंतों में सोजिश थी, दायमी कब्ज थी, 3 घूंट पानी से ठीक हो गया। हाँ जी जी, 6-7 किलो वजन इससे कम हुआ। मोटापा, पेट और वेट वाला भी आ गया। हाँ, बच्चे ज्यादा रोते हैं तो वजू के घूंट का पानी, उससे बच्चों का रोना खत्म हो जाता है। वजू मुस्तकिल नहीं रहता था, पीने से वजू के 3 घूंट पीने से वजू मुस्तकिल रहना शुरू हो गया। वजू के 3 घूंट से रात की नापाकी खत्म हो गई। और बताएं जी। हाँ जी, वजू के 3 घूंट पीने से कहते कर्जे उतर गए, कारोबार में खुशहाली है, घर में भी, और सीढ़ियां चढ़ता था सांस फूल जाता था, वजू के 3 घूंट से सांस फूलना खत्म हो गया। बेटी के पांव में मौके थे, चल नहीं सकती थी, 2 घूंट पी के और तीसरे घूंट का जो है पानी करके थोड़ा सा मैं लगा देता था, वो ठीक हो गई। और घुटने की चोट थी, वजू का घूंट पिया, ठीक हो गया। क्या ख्याल है? कोई समझ आती है? हैं? क्यों हुआ? कैसे हुआ जी? गुर्दे का मसला, शुगर का मसला जी, शुगर का मसला। ये कहते हैं, कितनी उम्र है आपकी? 61 साल। शुगर का मसला अल्लाह ने ठीक कर दिया वजू के 3 घूंट पानी से। और ये कहां से आ रहा है इस सारा निजाम? बताएं तो सही। कोई समझ आती है कि उस पानी से, वही पानी आप पीते हैं गिलास की शक्ल में, वही पानी आम घूंटों की शक्ल में पी लें, आम घूंट की शक्ल में, तो पानी वो पानी होता है। लेकिन वही पानी अगर वजू के बाद पी लें, वो पानी की तासीर बढ़ जाती है। इसकी देता हूं मिसाल। जमीन पे एक शाख पड़ी थी, या दरख्त से एक शाख टुकड़ा तोड़ा, और उस टुकड़े को नियत की, मिसवाक की, उसकी तासीर बदल गई, उसका फायदा बदल गया, उसका अजर बदल गया, उसका कमाल बदल गया, उसका जेब में रखने का मिजाज बदल गया, सवाब बदल गया, तासीर बदल गई। बदली वही शाख थी, और उसको आपने मिसवाक की, एकदम मिसवाक। अच्छा, बाल
وہی ہیں جو کسی اداکار کے ذوق پہ میں نے رکھ لیے، تو نے رکھ لیے، انہی بالوں کو ایک پل میں زلفوں کی کا تصور دے دے۔ میرے آقا کی زلفیں کی سنت ہے، یقین جانیے ان بالوں کے ہلنے پہ بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی۔ پانی وہی ہے، پانی وہی ہے، لیکن اس کو وضو کے 3 گھونٹ پانی کی کیفیت بنا لی، اس کی تاثیر بدل گئی، اس کا فائدہ بدل گیا، اللہ کا فیصلہ بدل گیا، اس کی تاثیر بدل گئی، اس کا فائدہ بدل گیا، اور میرے رب کا فیصلہ بدل گیا۔ یقین جانیے عرش والے سے بنائے بغیر کوئی زندگی میں خوشحالی آ نہیں سکتی۔ پھر تو جس حال میں ہوگا تو ہو کسی بھی حال میں، مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا۔ پھر جس حال میں ہوگا اللہ تجھے خوشحال کر دے گا، پھر جس حال میں ہوگا اللہ راحت عطا فرمائے گا، اور جس حال میں ہوگا اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ خوشحالی کا مفہوم یہی ہے، بہت بڑی دولت پالوں میں اور اس کے لیے میں ڈاکے ڈالوں، حرام راہیں اختیار کروں، کبھی تو خوشحال ہو نہیں سکتا۔ یاد رکھنا جو دوسروں کی جیب سے پیسہ جاتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا، جو رب کے خزانوں سے آتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، نہیں جا سکتا۔ جو رب کے خزانوں سے تجھے ملتا ہے تو رب کے خزانوں سے پاتا ہے تو رب کے خزانوں سے حاصل کرتا ہے، وہ کہیں جا نہیں سکتا، وہ کہیں جا نہیں سکتا۔ اللہ کے خزانوں سے لینے والا، اللہ کے خزانوں سے، اللہ کے خزانوں سے لینے والا، اس لیے فرمایا جو قرض کے لیے قرض کا دروازہ کھولتا ہے، قرض کا دروازہ کھولتا ہے، ایک جھنڈا فرشتے، میں حدیث کو مستند کتابوں سے بتا رہا ہوں، ایک فرشتے اس کے گھر پہ جھنڈا لگا کے جاتے ہیں، جھنڈا لگا کے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو آخری حالت میں قرض لے، اضطراری حالت میں، ایک وہ ہے جس کے مزاج میں قرض لینا ہو۔ میں اپنے کالج کے ایگزام دے رہا تھا، آخری سیمسٹر تھا، ایک جگہ ایک گھر تھا، اس گھر میں روز کوئی نہ کوئی آ کے دروازے کھٹکھٹاتا تھا، وہ میں حیران ہوتا تھا، تو میں نے پتا نہیں کیا ہوتا ہے، ان کا بیٹا تھا، اس کا نام تو کوئی اور تھا، اس کو نمی کہتے تھے، تو میں نے کہا نمی تمہارے گھر میں روز بندے آتے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، اور تمہاری والدہ آتی ہے، ابو نہیں بیٹھے، ابو تمہارے گھر بیٹھے ہوتے ہیں، کہنے لگا وہ قرض والے آتے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بات اصل میں یہ ہے، میری ماں اور باپ کو قرض لینے کی عادت ہے، میں نے کئی دفعہ کہا ہے، قرض لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، اور پھر لوگ آ کے پھر جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے گھر میں روز ذلت کا سامان ہوتا ہے، ایک جھنڈا فرشتے آتے ہیں، اس گھر کے اوپر لگا کے چلے جاتے ہیں، اور روز روز فرمایا اس جھنڈے کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ تیری مفلسی کبھی ختم نہیں ہوگی، تیرا فقر کبھی ختم نہیں ہوگا، تیرے فاقے کبھی ختم نہیں ہوں گے، تیری غربت کبھی ختم نہیں ہوگی، تیری تنگ دستی کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک اور بات بتاؤں، جب صبح ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور یہ بات آج کے بعد آئندہ صبح اگر زندگی ہو تو ضرور کیجیے گا، سنیں ایک عمل بتا رہا ہوں بڑا کمال کا۔ جب صبح ہوتی ہے اور جاگتے ہی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ جل شانہ کو یاد کرتا ہے، اور یہ تصور کرتا ہے، صرف تصور کرتا ہے آج کا دن میں اللہ اس کے رسول کو کیسے راضی کروں گا، بس ختم، صرف یہ تصور کرتا ہے۔ کیا یہ تصور کرنے میں کوئی وضو کی ضرورت ہے، پاکی ناپاکی کی ضرورت ہے، کھڑا ہونے کی، اتحیات میں بیٹھنے کی؟ اس نے کہا میرا ایک مرشد ہے، وضو کر کے آیا پھر اتحیات میں بیٹھ کے کہنے لگا، انہوں نے کہا پیر بھائی ہے چلو، ہے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک تصور کرتا ہے۔ اور تصور کیا ہے کہ آج کی صبح، آج کا دن جو میرے اوپر روشن ہوا ہے، میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے راضی کروں، بس ختم، اتنا سا
یہ تصور ہے، یہ گمان ہے اور یہ خیال ہے، کرتا ہے۔ فرمایا ایک فرشتہ آ کے اس کی پیشانی پہ ایک لفظ لکھتا ہے۔ یہ جو پیشانی کی لکیریں ہیں قیامت کے دن یہ روشن ہوگی، اس پہ لکھا ہوا ہوگا۔ اور اب بھی اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو پیشانی کی لکیروں پہ کائنات کا نظام پڑھ لیتے ہیں۔ اور اس کی پیشانی پہ ایک بندہ، ایک فرشتہ آتا ہے۔ کون؟ کس کے؟ جو یہ اٹھتے ہی سب سے پہلے یہ تصور کرے، صرف خیال کرے، بس کچھ بھی نہیں، نہ بہت بڑی عبادت، نہ بہت بڑی تسبیح۔ ابھی تو فرض نماز کا اس کو وقت ہے، ابھی اس نے فرض فجر پڑھنی ہے، یا جس وقت اٹھے خدا نہ خواستہ کوتاہی ہو گئی ہے، فجر ڈوب گئی ہے، اللہ نہ کرے، جس وقت اٹھے اٹھتے ہی ایک تصور کر لے۔ کون سا؟ کہ آج کا دن میں اللہ اور کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے راضی کروں گا، بس یہ تصور چھوٹا سا ختم، یہ تصور میں راضی کروں گا، بس یہ تصور کر لے۔ جو شخص یہ تصور کر لے، جو شخص یہ تصور کر لے، فرشتہ اس کے ماتھے میں ایک لفظ لکھتا ہے۔ آپ لکھوانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ اینڈ دفعہ بتاؤں گا، اینڈ دفعہ آئیں گے تو پھر بتاؤں گا۔ لفظ بڑا زبردست ہے، اگر وہ لفظ آپ کو مل جائے، آپ کے ماتھے پہ لکھا جائے، آپ کی نسلیں فقیر نہیں ہو سکتی، تنگ دستی میں نہیں جا سکتی، غربت میں نہیں جا سکتی، قرضوں میں نہیں جا سکتی، انشاءاللہ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا۔ ایسا زبردست لفظ ہے، تو پھر نسلوں کے لیے، اپنے لیے کروانا چاہتے ہیں۔ اور عبادت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگنا، صرف تصور، صرف تصور۔ صبح اٹھتے ہوئے کیا تصور کرنا ہے؟ کہ آج کے دن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے راضی کروں، بس یہ تصور۔ اور میں فرشتے کو اللہ بھیجتا ہے، جا فرشتہ اس کے ماتھے پہ غنی کا لفظ لکھتے۔ کیا لکھ دے؟ غنی، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گداہ شاہ جہان ہے۔ اے فرشتے جاؤ، اس بندے نے اٹھتے ہی میرا تصور کیا کہ آج مجھے اور میرے حبیب کو راضی کیسے کرنا ہے، اور اصل میں میرے حبیب کو راضی کرے گا تو اصل میں مجھے ہی راضی کرے گا نا۔ اے فرشتوں جاؤ، اس کے ماتھے پہ ایک لفظ لکھو، کون سا؟ غنی، غنی۔ اور یاد رکھنا، جس کو میرا اللہ غنی کر دے، ساری کائنات کی قوتیں، فوجیں، حکومتیں، اقتدار، سازشیں اس کو فقیر کرنا چاہیں، رب کعبہ کی قسم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اور جو بندہ صبح اٹھے اور اللہ کا رسول کا نام تصور نہ لے، اور اٹھتے ہی ایک تصور کرے کہ آج کا دن مال کیسے کماؤں گا، آج کا دن جائیداد، آج کا دن چیزیں، آج کا دن اقتدار، آج کا دن صنعت، تجارت، آج کا دن میں زندگی میں کیسے کماؤں گا، کیسے کوشش کروں گا، اٹھتے ہی یہ تصور کرے۔ اللہ فرشتے کو سے کہتے ہیں، جا فرشتہ اس کے ماتھے پہ فقر لکھ دے، غربت لکھ دے، تنگ دستی لکھ دے، مفلسی لکھ دے۔ پھر ہوتا یہی ہے، کہتے ہیں کہ بس یوں ہوا اور سب کچھ گیا، یا ابا جی تھے تو تھا، ان کے جانے کے بعد یوں ہو گیا، یا پھر یوں بٹوارا اور یہ اور اس طرح سب کچھ ختم ہوا۔ ارے وہ راز جس کے ماتھے پہ غنی لکھا جائے، میرے خیال میں اس کے ماتھے پہ جگہ ختم ہو جائے گی، لیکن اصل رب کی یہ تختی ہے، دکھانے میں اتنی ہے، اصل میں ماتھے پہ ساری کائنات کی تختی ہے۔ اللہ اپنے کتنے بڑے لفظوں سے لکھے گا، اور نورانی سیاہی سے لکھے گا، اور نورانی حروف سے لکھے گا۔ سوچو، لکھوانے والا ہو اللہ، لکھنے والے ہوں فرشتے، اور لکھا جائے میری پیشانی پہ، یہ پیشانی خود چومنے کے قابل ہے۔ سچ ہے، یہ خود پیشانی چومنے کے قابل ہے۔ اس پیشانی پہ کتنا کچھ لکھا جا رہا ہے،
اور سوچو جس پیشانی پہ روز غنی کا لفظ غنی کا لفظ غنی کا لفظ لکھا جائے لکھا جائے لکھا جائے. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے. ایک مائی بوڑھا بوڑھی بیٹھے تھے. کہہ رہے موسیٰ اللہ کے پاس جا رہے ہیں, ہماری بھی فریاد کریں. کیا ہم غربت تنگ دستی کی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں. اللہ سے کہیں کہ ہمارا جو رزق آخر میں ملنا نا سارا کٹھا ایک دفعہ دے دے, ایک دفعہ تو بچ کے کھا لیں, ایک دفعہ تو جی بھر کے کھا لیں. موسیٰ اللہ کے پاس تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے فرمایا ان کا رزق تو اتنا ہے جو تھوڑا تھوڑا ملنا تھا سارا کٹھا کر کے دے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کے خزانوں سے اللہ نے دے دیا, عطا ہو گیا. اب کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, دیکھا تو وہ چہل پہل ہے وہاں اور لوگ ہیں, بڑا محل ہے, بڑا مکان ہے, بڑا سب کچھ ہے, سارا کچھ. وہ یہاں وہ ایک رہتے تھے, انہیں کہ وہی ہیں, ان سے ملے, پہچان گئے, موسیٰ کا شکریہ ادا کیا. کیا انہیں کہ ہمارے پاس سارا رزق آیا, ہم نے کہا بھی اتنا کھا لیا باقی کیا رکھنا, چلو اس کو لوگوں کو ہی بانٹتے ہیں, لوگوں کو بھی دیتے ہیں. جو لوگ غریب فقیر ہمارے جیسے تنگ دست تھے ہم نے ان کو بھی دینا شروع کر دیا. جب ان کو دینا شروع کر دیا تو اللہ نے کہا تم داتا بننے کا فکر کرتے ہو, وہ میں ہوں, میں لوگوں کو تم کھلاتے ہو, میں تمہیں کھلاؤں گا. ادھر ہم کام چوکھا کرتے ہیں, ادھر سے کام چوکھا ہو جاتا ہے. مولا ہم دیتے جاتے ہیں, موسیٰ ہم دیتے جاتے ہیں, مولا ہمیں دیتا جاتا ہے. ادھر ہم دیتے ہیں, ادھر وہ دیتا ہے, وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کبھی فقیر ہو نہیں سکتے. سوچو عرش سے فرشتہ آئے اور حکم اللہ کا ہو اور لکھنے والا غنی میرے اللہ کا نام ہے. غنی میرے اللہ کی صفات میں سے صفت ہے غنی, اور غنی میرا اللہ ہو اور اللہ پاک غیب کے خزانے سے کہے کہ موسیٰ میرے بندے میرا فرشتہ جا میرے بندے کی پیشانی پہ نا ابھی یہ اٹھا ہی نہیں, اس نے تصور کیا, جا لکھ دے. اس سیاہی کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اور جس بھی پیشانی پہ روز غنی ہو, کیا وہ غنی ہو کے نہیں رہے گا؟ بولو, ہو کے نہیں رہے گا؟ وہ خوشحال ہو کے نہیں رہے گا؟ نہیں رہے گا. اور جس کی پیشانی پر روز فقر لکھا جائے, وہ جتنا بڑا غنی ہو ساری دنیا کی دولتیں اس کے ساتھ کر دیں, حکومتیں اس کے ساتھ کر دیں, خزانے اس کے ساتھ کر دیں, دنیا کی کرنسی چھاپنے والی ساری مشینیں اس کے ساتھ کر دیں, رب کعبہ کی قسم وہ فقیر ہو کے رہے گا. جس کو میرے رب نے فقر کا فیصلہ کر لیا ہے, اسے فرمایا کہتا ہے فرشتے جا اس کے ماتھے پہ فقر لکھ کے آ. کیا لکھ کے آ؟ فقر, فقیری, تنگ دستی, ذلت لکھ کے آ. اللہ لکھ دیتا ہے. عرشی نظام سے تو نظام بن جاتے ہیں, عرشی نظام سے تو خوشحال ہو جاتے ہیں. تو کیا خیال ہے اس نظام کو لے کے چلیں یا چھوڑ دیں؟ اس نظام کو لینا مشکل ہے یا آسان ہے؟ بولیں, یا مشکل؟ آج میں نے آپ حضرات کو جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں کوئی ناممکن تو نہیں بتائی. ایسی ہوں جو آپ کر ہی نہ سکیں, ایسی ہوں جو آپ کے بس میں نہ ہو. سچ پوچھیں یہ چھوٹا سا تصور ہے, ہر بندہ سوتا بھی ہے جاگتا بھی ہے. صرف اس تصور کو اگر ہم پھیلا لیں, اس تصور کو پھیلا دیں, اور اس کے فائدے جو آج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں اگر یہ لوگوں کو بتا دیں, کیا بندہ ہر بندہ نہیں دوڑ پڑے گا اس تصور کے پیچھے؟ نہیں دوڑ پڑے گا؟ ہر بندہ دوڑے گا. اچھا صرف اتنا تصور کرنے سے, صرف اتنا گمان اور خیال کرنے سے یہ فائدہ, یہ نہ میں بھی کروں گا. مشکل یا آسان؟ ناممکن؟ بالکل نہیں, ناممکن بالکل نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. ہاں یہ مجھ کو نگاہوں کے ترازو میں نہ تولو, ہے شوق تو بے ساختہ آنکھوں میں سمو لو. اب دل کو میں لایا ہوں ہتھیلی پہ سجا کر, اس جنس کے بازار میں کیا دام ہے بولو. تھوڑی سی چیزیں ہیں, سچی بات ہے, پر اس کے نفع زیادہ ہیں. رب برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے, عافیتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. ارے نسلوں کے لیے اللہ غنی اور جو ہے تونگری, اللہ برکتوں کے دروازے نسلوں کے لیے کھول دیتا ہے. نسلوں کو رب غنی کر دیتا ہے, جو چاہے غنی کر دے, جو چاہے فقیر کر دے. کتنے گھرانے میرے پاس رہتے ہیں, ان کے منہ سے لفظ نکلتا ہے 5ویں نسل سے کرائے کے مکان پہ رہ رہے ہیں,
छठी नस्ल से किराए के मकान पे रह रहे हैं, तीसरी नस्ल से किराए के मकान पे रह रहे हैं, या पांचवी नस्ल से गरीब हैं, कर्जे उठाते थे, पांचवी छठी नस्ल से, तीसरी नस्ल से, चौथी नस्ल से। ये मेरे कान सुनने को बोल मिलते हैं, क्योंकि मेरे पास सुखी नहीं आएगा, दुखी आएगा, और दुखियारा ये बातें आके मुझसे कहेगा, मुझसे कहेगा, मुझसे कहेगा, मुझसे कहेगा, मुझसे कहेगा, रोएगा। और मैंने एलसीडी लगा दी ताकि चलो मेरे पास जो बंदा आके बैठे वो उधर बाहर नजर आना शुरू हो जाए। लोगों ने तूफान मचा दिया, उन्हें कहा जी हम आके यहाँ रोते हैं, हमारा रोता हर बंदा देख रहा, हम यहाँ बोलते हैं, हमारी जो है आवाज रिकॉर्ड, और वो तो लोगों ने मुसलसल लेकिन हमें तो बाहर हमारे साथ कोई और भी आए हैं या लोग हैं, हम तो आके आपके यहाँ रोते हैं। अब तो मैंने आज से ऐलान शुरू करवाया है कि भाई आके रोए ना, वरना रोने से आपकी मैं बात न सुन सकूं, न समझ सकूंगा। और बाद अल्लाह की औरतें नेक बंदियां ऐसी हैं जो रोते रोते उनको बेहोशी हो जाती है, वो एक पल में कुर्सी से नीचे एहतियातन गिरती है, ऐसी चोट भी ना लगे। हाँ, कोई असली भी होती, सारे अल्लाह की होती है। मैं किसी के बारे में तो नहीं कह सकता कि हर बंदा फरेब करता, मैं बदगुमानी क्यों कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। अब बंदा उनको उठाए क्या करे। वो किसी माहिर नफ्सियात ने लिखा बहरे होने के कौन होते हैं। एक बंदा था बीमार और उसके पास दोस्त उसके आगा बहरा और परेशान होने का, ये तो परेशान करेगा। उसने कहा क्या हाल है, उसने कहा पूछा क्या हाल है, उसने कहा जान निकल रही है। उन्हें माशाअल्लाह बहुत अच्छा, बहुत इस हाल में रहे, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, उसने कहा दवा क्या खाई, उसने जल के कहा जहर पी है। कर वाह 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 वाह, चंद कतरे काफी, अल्लाह रगों में फैला दे, अल्लाह आपके नस नस में फैला दे, अल्लाह जान जान में फैला दे। वाह जी वाह, कमाल कर दिया आपने। उसको और आग लग गई। उसने कहा कोई मेरे अलावा कोई और आया गया भी था, उसने कहा इजराइल आया था। उसने कहा सदा आता रहे, खुश रहे, आबाद रहे हम। अब अपनी करे बहरा था उसको, उसने कहा शायद वो मेरे नफ्सियात थे तो उन्होंने रिसर्च की है कि सबसे ज्यादा बहरोपन में औरतें ज्यादा बहरी होती हैं, और उन्होंने कहा कि 90% नहीं होती, हस्बे जरूरत होती हैं। हालात जिंदगी के मसाइल अपनी तवज्जो हासिल करने के लिए बहरे बन जाती हैं। तवज्जो हासिल करने के लिए कि लोग मेरे पर तवज्जो तो, वो बेसिकली बुनियादी तौर पे तवज्जो की लुटी हुई होती है, माँ बाप की तरफ से या शोहर की तरफ से या घर खानदान और मुआशरे की तरफ से। अल्लाह पाक हमें अपने दर का मंगता बनाए, अल्लाह हमें आफियत के साथ बस अल्लाह बहरेपन से भी बचाए, अल्लाह अंधेपन से भी बचाए, अल्लाह नूर बाजू सलामत रखे और हंसता मुस्कुराता कलमे के साथ अपने पास बुला ले। अल्लाह हमें भी और हमारी नस्लों को भी जिल्लत ना दिखाए, इल्लत ना दिखाए और किल्लत ना दिखाए। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद और शाद रखे। ये कुछ जो है ऐलानात हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, इन पे जरूर तवज्जो दें। आज नौचंदी है और इसमें आजम का आज जिक्र होगा, सुल्तानुल अज़कार का, और आज मिलने की खास घड़ी है। हर जुमेरात खास मिलने की घड़ी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कबूल होती हैं। बेशुमार लोगों के अल्लाह ने मुरादें पूरी की हैं और करते हैं। क्यों? हर शब जुमा रब से मिलने की खास रात होती है और ये नौचंदी है, नए चांद की रात है। इसमें जिक्र होगा, अमाल होंगे। और आज मजलिस मजलूबी के बाद मैं अपनी निगरानी में बैठ के एक खास मुख्तसर सा 20-25 मिनट का एक अमल कराऊंगा। जो हजरात बैठना चाहें वो बैठ जाएं, जो जाना चाहें वो जा जाएं। खासतौर पे वो हजरात जिनके साथ खवातीन हो, कहीं वो परेशान न हो, वो बेचारी बाहर गलियों में रास्तों में खड़ी रहें और बंदा यहाँ बैठा रहे। इंशाल्लाह मैं मजलिस मजलूबी के बाद खुद भी बैठूंगा और गुठलियां लेके एक मुख्तसर सा अमल करना है 20-25 मिनट का। आप भी अगर जिसमें सहूलत तो जरूर बैठ जाएं इसी हाल में। अब ये चूंकि
آج جماعت الاول کا، جماعت الاول ہے، ہاں یہ ایک عمل ہے جماعت الاول کا، تو انشاءاللہ یہ ہوگا. تو حضرات کوئی ضروری نہیں، دعا کے بعد جانا تھا تو اجازت ہے. اچھا، عمرے پہ جانے والے حضرات روانگی سے قبل اپکری کے دفتر سے رابطہ کر لیں. کچھ ایک آدھ پیکٹ ہوتا ہے، کچھ تھوڑی کتاب کا، کچھ چیز کا، تو وہ لیتے جائیں گے. اور سوئی گیس کے محکمے سے تعلق رکھنے والے حضرات عرض کیا تھا وہ ہم سے رابطہ کریں، دفتر میں ضرور اپنا نام لکھوائیں، سیل نمبر. اور لکڑی کے کام کرنے والے، کارپینٹر، لکڑی کا کام کرنے والے، وہ حضرات بھی جہاں ان کا کوئی رابطہ ہو کسی لکڑی والے کے ساتھ تو ہم سے ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ اسی اتوار کو، یہ جو اتوار آ رہی 14 فروری کو، بعد نماز مغرب حلقہ کشف المحجوب اور مراقبہ ہوگا اور حلقہ کشف المحجوب بعد نماز مغرب انشاءاللہ تعالی. اور آپ حضرات سے ہماری اپیل یہی رہتی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے روزے رکھ کے اللہ سے مانگے. اللہ ہماری ضرورتوں کو، درود محل کی روحانی منزل تسبیح خانے، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا کیا. اور اللہ ہمیں در در کا محتاج نہ بنا، بس اپنے در کا محتاج بنا. حامیم لا ینصرون، اور یہ 313 دفعہ صبح شام درود محل کا تصور کرتے ہوئے تسبیح خانہ میرا، میری نسلوں کا، میری ساتھیوں کا، ان سارے نظام کا تصور کر کے پڑھیں، خاص تصور کر کے پڑھیں. یا حفیظ یا سلام 11 بار یا ایک تسبیح، اس میں بھی حفاظت کا تصور کر کے ضرور پڑھیں. اور اپنے طبی روحانی تجربات و مشاہدات ضرور لکھا کریں، خط کے ذریعے بھی، فیس بک، نیٹ، ای میل کے ذریعے. تسبیح خانے میں ذکر کرنے والے، خدمت کرنے والے چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یہاں گزارا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے. یہاں پر خدمت کرنے والوں کو ہدیہ، گفٹ، بخشش نہ دیں اور رشتے ناطے معاملات اپنی ثوابدید پر کریں. ذکر خاص کا کارڈ ساتھ نہ لے جائیں. اور شجرہ طیبہ اور منتخب احادیث روزانہ ضرور پڑھا کریں اور ہر کسی کے پاس ہو. اور جو نئی کتاب آئی ہے آداب معرفت، یہ ہر بندے کے پاس ہو. خدا نخواستہ میں کتابیں بیچنے کے لیے یہ اعلان نہیں کر رہا، اور نہ میرے ہاں یہ اعلان ہوتا ہے، چونکہ جو حضرات تسبیح خانے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پاس آداب معرفت کتاب جو نئی آئی ہے بڑی، وہ ہر بندے کے پاس ہو اور اس کو پڑھیں. ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں. آپ کے موبائل پہ فالو اپکری کا میسج ہے؟ اگر نہیں ہے تو فوراً لگا لیں. اگر نہیں پتا تو 7 بندے بیٹھے سے پتا کر لیں، وہ آپ کے موبائل پہ میسج لگا کے دے دے گا، اور بالکل فری میسج آپ کو خیر اور برکت کے ملا کریں گے. وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں، اور یہاں آنے والے اپنے جوتوں اور اپنی جیبوں کی خود حفاظت کریں، کہیں ہماری غفلت کی وجہ سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے. گاڑیوں کی پارکنگ کے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، یہاں کہیں راستے بند نہ ہو جائیں، اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہو. اور فیس بک پر خود اعمال نہ بتائیں، اعمال شفا کی سائٹ کی طرف متوجہ کریں. مانگنے والی مرد عورتوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں، اور راستوں میں جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں. اپکری کو مختلف زبانوں میں، اپکری درس اس کی پوسٹوں کو مختلف زبانوں میں، ترکی میں بھی ترجمہ کرنے کی طرف پوری دنیا میں حضرات متوجہ ہوں. جمعرات کو یہاں خدمت کے لیے آپ تشریف لایا کریں، بہت فائدہ ہوتا ہے. بڑی عمر کے اور ریٹائر افراد اپنی بقیہ زندگی وقف کرنے کے لیے اللہ سے مانگے تسبیح خانے میں. ابھی کھانا لنگے گا نماز کے بعد، اس کے بعد کھانا سمیٹ دیا جاتا ہے. کچھ حضرات باہر تشریف لے جاتے ہیں، پھر تشریف لاتے ہیں تو کھانا ختم ہو چکا ہوتا ہے. خواتین ہر حال میں درس میں شامل ہو سکتی ہیں. بیعت ہونے والی خواتین، وہاں موجود خواتین خدمت والوں سے کارڈ لے لیں، نام لکھوا دیں. اور خواتین راستوں میں نہ بیٹھیں، سیڑھیوں میں نہ بیٹھیں، وضو کی چوکیاں لے کے نہ بیٹھیں. موتی مسجد میں بھی اور تسبیح خانے میں خواتین بعض اوقات یہاں میرے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرتی ہیں کہ ہم ان کے خلیفہ بھی ہیں، ہمارے اوپر جنات آتے ہیں، حاضریاں ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت سی باتیں. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ پاک ہمیں اپنے گھر والا بنائے اور اپنی محبت والا بنائے اور ہمیں اپنے تعلق والا بنائے، اور اللہ ہمارے لہجے، لفظوں کی غلطیوں اور نیتوں کی غلطیوں کو معاف کرے. اب بیٹھ کے ہم ذکر کریں گے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ، دل کو متوجہ کر کے، پورے دھیان، پوری توجہ سے دل کو متوجہ کر کے کریں گے. اللہ غافل دل کی دعا پہ توجہ نہیں فرماتے، اللہ ایسے دل کی دعا پہ توجہ فرماتے ہیں
جو اللہ کی ذات سے دل ملا ہوا ہو. سبحان اللہ بحمدہ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ لا الہ